जी हजरत, एक जमात के साथी ने नंबर दिया है। जी जी मौलाना साहब बोल रहे हैं ना आप? जी बोलिए। जी हजरत, हम तो यूपी से बोल रहे हैं। जी जी कुछ जैसे कि जमात के बारे में कुछ समझना था हमको। क्या समझना है भाई? जी तो आज जैसे हमारे तरफ बहुत झगड़ा हो रहा है जी जमात में आपस में ही, उसके बारे में जी थोड़ा सा जानकारी चाहिए था कि झगड़ा क्यों हो रहा है। तो हम वो तो उनको तो मालूम, हम वो तो उनको मालूम, झगड़ा करने वालों को मालूम, हमको क्या मालूम। जी हजरत, जैसे कि दूसरी जमात वाले जब आते हैं तो वो उनका उनसे झगड़ा करते हैं, उनका बोरिया बिस्तर उठा के फेंक देते हैं। हाँ तो वो समझे उनको हजरत? मालूम होगा ना, हमको कहाँ से मालूम रहेगा। हजरत तो वो बांग्लादेश में भी हुआ था, एक वीडियो हम देखे थे। ऐसा क्यों हो रहा है हर जगह? तो तो हम तो इंडिया में रहते हैं ना, तो हम बांग्लादेश का हमको कहाँ से मालूम रहेगा। और एक मौलाना साहब हैं, वो बोले कि नहीं ऐसा होता है झगड़ा, वो दूसरे जमात वाले हैं, उनको हम लिए लाइन पे थोड़ा सा देखिए तो। हेलो। हाँ हाँ देखिए, मौलाना साहब हैं, थोड़ा बताइए तो जमात के बारे में। इनको मैंने बताया था कि ये देवबंदी जमात में आपस में इख्तिलाफ हो गया है। एक दूसरे को खुद अच्छा। देवबंदी काफिर व मुर्तद खुद कह रहे हैं, एक दूसरे को मुनाफिक कह रहे हैं, कौन? शूरा वाले साद वाले। हाँ, तो और मौलाना देवबंदी थोड़ी है, देवबंदी कहाँ से आ गए इसमें। तबलीग जमात के बारे में देवबंद के उलमा और शूरा वाले साद वाले दोनों जो आपस में इख्तिलाफात हैं, इस बारे में हाँ तकी उस्मानी साहब जो मुफ्ती आजम है देवबंदियों के, उन्होंने कहा कि हाँ। आप जमात में जाने की जरूरत ना रही, पहले आवाम तक कहाँ कहाँ दीन पर कहाँ पर पहुंचाना था। कहाँ पर कहा, जरा उसका हवाला उनका दीजिए, कहाँ है। वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा कि जमात में हम्म जाने की अब सिर्फ मस्जिद में गिबत हो रही है। शुरा वाले साद वाले हम्म को मुनाफिक कहते हैं, साद वाले शुरा वालों को मुनाफिक कहते हैं। अब दोनों जब एक दूसरे हम्म को मुनाफिक कहते हैं, हदीस की रोशनी में ये बात होती है, जब किसी को काफिर हम्म या मुनाफिक कहते हैं तो अगर उस सामने हम्म वाला मुनाफिक ना हो तो कहने वाले पर पलटता है। अब दोनों एक दूसरे पर हम्म कह रहे हैं, दोनों का फतवा एक दूसरे पर लग रहा है, या दोनों का फतवा अपने हम्म। ही ऊपर लग रहा तो है, कहाँ तो ये सब के सब कहाँ कह मुनाफिक। रहे हैं मुनाफिक, किसने, कहाँ फतवा किसने दिया है मुनाफिक का। ये साद वाले शूरा वाले, खुद अंजर शाह मौलाना ये बयान किया है। अंजर शाह क्या जो बेंगलोर का क्या सबसे बयान किया है। मशहूर देवबंदी, अंजर शाह कासिमी है, तो देवबंद क्या के बयान किया बहुत है बड़े उन्होंने। आलिम है बेंगलोर के। उन्होंने कहा है, तो क्या कहा है। तबलीग जमात का रद्द सुन लीजिए उनके। मैं एक दो नहीं 10 वीडियो मैं भेजता हूँ। आप कहाँ कौन से दुनिया में जी रहे हैं मौलाना साहब? आवाम को रोकिए। हम आवाम जो है क्या कत्लेआम होगा, क्या कत्लेआम बोलिए उनको, होगा अवाम तब आप अवाम लोग अवाम जागोगे। अवाम अवाम को क्या कहें, कब्रों पे जाके सजदा कीजिए, ऐसा कहें उनको जाकर। हमने तो नहीं कहा, आप कहोगे कहो, लेकिन आवाम को तो कत्ल होने से रोको। कब्रों पे सजदा करने के लिए कहाँ जा। कौन कहा? आवाम को किसी आलिम ने कहा? तो फिर आप कह रहे हैं ना भाई, आप जमात में जाने की जरूरत नहीं, नहीं कह रहे जमात हैं में भाई, तो जाने क्या के, करें फिर, जमात में कब्रों पे नहीं गए सजदा तो करने के लिए कब्रों पे भेजिए सजदा उनको। करेगा, ये किसने कहा आपको? तो जमात में जाने से पहले लोग कब्रों पे सजदे ही तो करते थे, वो बिदअतें नहीं तो थी करते सब। थे। अब जमात कौन में बोला? आप जाने से झूठ तो सब बोल हुआ रहे ना, हो। सब बराबर। आप झूठ बोल रहे हो। आप क्यों झूठ आलिम को बोलेंगे देख भाई। के दीन सीखना है कि जाहिल को देख के दीन सीखना है? बोलिए। तो आलिम को देख के यही दीन तो कह रहे हैं सीखना हम आपको है। भाई, जो झगड़ा जो जो जमात में झगड़ा जाने से जो पहले सब झगड़ा लोग कर रहे कब्र हैं। में सजदा हाँ करते थे। जो जमात तो का ये बात काम बताइए, 1900, आप कह रहे हैं भाई आलिम को, आप कह रहे हैं आलिम को देख के दीन सीखना है, जाहिल को तो फिर जो झगड़ा कर रहे हैं उनको देखकर आप क्यों सीख रहे हैं दीन भाई, तो आलिम को जब देखकर सीखो फिर। जाहिल गुनाह में मुब्तला हो रहा है तो जाहिल को बचाना है, उनको देख के दीन सीखने के तो लिए नहीं जाहिल को बोल रहा बचाओ ना हूँ। फिर आप क्यों, उनको आप देख बचा के ये क्यों नहीं रहे, बात कितने पता लोग चला। कब्रों पर जाकर, आप लोग, हाँ तो आपने जाकर कितने मज़ारों पर जाकर तकरीर की, कितने लोगों को वहां सजदा करने से बचाया, बताइए ना आप। कितने आप लोग अभी जहाँ, भी जाकर सजदा करते हैं मज़ारों पर। हाँ तो तो वहां जाकर कितने लोगों को आपने बचाया। मज़ारों पे जो सिजदा करते हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या कहें उसके ऊपर। उसको, अभी भी कुछ उस रह गया सिजदे कहने के को, लिए। अगर सुनो, हाँ मैं आलिम हूँ, सुनिए मौलाना साहब, संजीदगी से बात कीजिए ना, हाँ इतना बिल्कुल। हड़बड़ा रहे हैं आप। संजीदगी से, अरे बिल्कुल नहीं संजीदगी से बात करें, हम तो कोई, कर लीजिए, आप नहीं बात नहीं कर बिल्कुल हम लीजिए। बिल्कुल संजीदा है। हाँ बोलिए ना क्या। हाँ कहिए बोलने कहिए। देंगे, चुप हो भाई जाएंगे कब्रों तब पर जो बोलूंगा सजदा मैं। कर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आलिम हाँ का काम है बोलना। जाहिल अवाम अगर सिजदा कर रहा है तो आलिम फतवा दे, आलिम अपना इल्म जाहिर करे, बयान करे, तकरीर करे। वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन तो 50 जगह पे बोल चुका हूँ। मेरा बयान, बहुत सारे बयानात यूट्यूब पर भी मौजूद है।
قبر پہ سجدہ کرنا، وہاں طواف کرنا یا بے پردگی، ناچ گانا، ڈھول تاشا سب کے سب حرام ہے اور کرنے والا سخت گنہگار ہے۔ اور جہاں ان درگاہ کے گدی نشین ہے، وہاں کے مجاور ہے، وہاں کے کمیٹی ہیں، ان کے اوپر فرض ہے وہ روکے، اور نہیں روک رہے تو وہاں کے کمیٹی ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، ان کو گناہ ہوگا۔ عالم اگر نہیں بولے گا تو عالم بھی گنہگار ہے، اور اگر عالم بول رہا بالکل ہے تو عالم گناہ سے بچ جائے گا، عوام پھنسیں گے۔ تو آپ بتائیے ہماری اور تو کیا بالکل ذمہ داری ہے؟ بالکل جیسے آپ نے جو بات کہی ہے بالکل، تو ویسے ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نا بھائی، جو بالکل اگر جھگڑا کر رہے ہیں جاہل کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے، بالکل وہ گنہگار ہے، جو ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں وہ گنہگار ہے۔ بس ہم نے بھی ہمارے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ادھر بھی مسئلہ جاہل لوگ ہیں، ادھر بھی جاہل لوگ ہیں، ہر جگہ پر جاہل لوگ ہیں، نہیں، تو مسئلہ مسئلہ کیا ہے پھر؟ ادھر کے اور ادھر کے فرق اب بتاتے ہیں، سنیے۔ کیا؟ تو ہاں بتائیے فرق کیا؟ آپ نے کیا کہا، جلد بازی کرنا نہیں کبھی بھی، آپ کی بات ساری باتیں ہوں ہونے کے بعد میں بات کروں گا۔ بات یہ ہے، ہوں آپ نے ادھر جو باتیں بتائے، ادھر علماء ہوں ان جاہلوں کے سپورٹ میں نہیں ہے جو سجدہ کرتے ہیں، مگر وہ ہوں جاہل جو مسجد میں عالم کی سرپرستی کے بہانے جاتے ہیں، وہاں مسجد میں جماعت میں جائیں گے، دین سیکھیں گے، وہاں دین نہیں سیکھا جا رہا ہے، اور وہی علماء خود کہہ رہے ہیں، مولانا انظر شاہ، ہوں مولانا سجاد ہوں نعمانی، مولانا تقی ہوں عثمانی، یہ ایک طرف، ہوں اور مولانا ہوں سلمان ندوی دوسری طرف۔ اب یہ ہوں دونوں میں سے کون صحیح، سلمان ندوی صحیح ہے یا تقی عثمانی، ہوں مولانا سجاد نعمانی اور انظر شاہ ہوں قاسمی، یہ لوگ صحیح ہے؟ پہلے آپ یہ فیصلہ ہوں کریں۔ ہوں سلمان ندوی کے طرف ہے، سلمان ندوی بھی آپ کے عالم ہے، تو آپ پہلے یہ فائنل تو ہی نہیں ہے، یہاں فتنہ کا اندیشہ ہے، یہاں کوئی عالم نہیں روک رہے، بلکہ ایک عالم ایک فتنے کی طرف، دونوں جب فتنے میں کس گھر نے کہا؟ چکے ہیں۔ آپ نے جا کر دیکھا؟ نہیں روک رہا کوئی، کہاں جا کر دیکھا آپ نے؟ کدھر جا کر دیکھا؟ ہم آپ تو روک رہے ہیں، ہمارے اپنے علاقے میں ہم روک رہے ہیں، آپ اور کے بھی جگہ پر لوگ علاقے میں روک کون رہے ہیں، سی آپ نے جماعت سب کو جا آپ کر دیکھ روک لیے۔ رہے ہیں؟ کون سی جماعت کو روک رہے ہیں؟ کون سی ہاں جماعت کو فروغ دے رہے جو ہیں، غلط، بتائیے۔ ہم جماعت کو نہیں روک رہے بھائی، ہم افراد کو جو غلط کام کرے ان کو روک رہے ہیں، ہم جو غلط افراد کام کر رہے ہیں، جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں۔ افراد جو ساتھ ساتھ گمراہ ہے، فتویٰ سارے دیوبندیوں نے بنگلہ دیش کے سارے علماء کے متفقہ طور پر مولانا سعد کو گمراہ قرار دیا، اور 2 اجتماع ہوتے تھے بنگلہ دیش میں۔ آج کے نیوز آئی ہے اب بنگلہ دیش میں ایک ہی اجتماع ہوگا، سعد صاحب کا اجتماع نہیں ہوگا، اور بھارت ہوں میں سعد صاحب کا ہی اجتماع ہو رہا ہے۔ بمبئی میں بھی سعد صاحب کا اجتماع ہوا، بھوپال میں بھی سعد صاحب ہوں کا اجتماع ہوا، حیدرآباد میں بھی سعد صاحب کا اجتماع ہوا۔ آپ بتائیے، ہوں وہاں کے جو دیوبندی علماء ہے وہ کہہ رہے مولانا ہوں سعد گمراہ ہے، اور یہاں ہوں سلمان ندوی صاحب سعد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دیوبند کے دوسرے ہوں علماء سعد صاحب کے یہاں کے بھی خلاف کھڑے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم ہوں عوام کو، جماعت کو نہیں روک رہے ہیں، اس کا مطلب مولانا ہوں سعد صاحب کو آپ نہیں روک رہے ہیں۔ مولانا سعد گمراہ ہے، اور مولانا سعد کے ہوں پیچھے چلنے والے سب جماعت کے ساتھی جو مولانا سعد کے سپورٹ میں ہیں، ان کی عمارت کو ہوں تسلیم کر رہے ہیں، وہ گمراہ کیوں نہیں تو ہے؟ یہ کس نے کہا گمراہ ہے کر کے؟ پورے بنگلہ دیش کے سارے علماء نے کہا، اور شورا تو والے علماء نے کہا۔ بنگلہ دیش کے سارے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی بریلوی جو جماعت ہے وہ سارے کے سارے گمراہ ہے، تو آپ ان کی وہ بات کیوں نہیں مانتے، یہ بات وہ کیوں مانتے ہیں؟ بریلویوں کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں، نہیں بریلویوں نہیں کے بارے میں ارے اگر کیوں نہیں گمراہ بات، کہہ رہے ہیں، ایسا سارے نہیں، آپ بریلوی ان کہہ کی رہے ہیں ایک بات، دیوبندی آپ کافر ان کی ہے۔ ایک بات مانیں گے، ایک بات ان کی مانیں گے، ایک بات نہیں ان مانیں کو گے، تو یہ ان کون سی کے بات لیے ہوگی ہے بھائی؟ نا، میں دیوبندیوں کو وہ ماننے بھی کہہ رہا کہتے ہیں ہوں۔ نا، وہ نہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا بھائی، جو بریلوی ہے وہ گمراہ ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور مزاروں کون پر سے جو سجدے گمراہی ہے وہ کرتے تو ہیں، یا پھر دکھانا جو پڑے بھی گا ہے نا۔ جو، جب مولانا سعد ہاں کے تو بارے میں سنیے ان کی بات، دیکھیے ہاں عالم کی بات وہ مانیں گے جو عالم دلیل سے بات کرے۔ مولانا سعد کے بارے تو میں بالکل بنگلہ دلیل دیش سے کے ہی بات علماء نے، کرتے ہیں نا، سنیے اور سنیے تو بنگلہ بات، دیش کے آپ نے علماء، مخالفین کی، آپ کی بات سنیے، آپ دیوبندی فرقے سے ہیں، میں بریلوی فرقے سے ہوں، جتنے دیوبندی ہوں ہے، جتنے دیوبند کے علماء ہوں ہے، وہ آپ کے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے قدموں کے دھول کے ہوں برابر بھی نہیں، اور ہوں ہمارے بریلوی علماء ہمارے سر کے تاج ہوں ہیں، آپ ان کو چاہے کچھ بھی اور نہ ہمارے مانے، قدموں کی دھول نہیں، اور ہمارے لیے آپ قدموں جو کی بھی دھول بھی مانے، نہیں۔ آپ اس لیے میں کہا ہاں بالکل۔ آپ کے علماء کی دلیل آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ مانے۔ ہوں آپ کے علماء کی تو دلیل ہمارے لیے ماننے کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جیسا ایک تو پھر یہودی آپ کو ان کی کہیں بات، گے۔ تو آپ ان کی بات نہیں، تو آپ ان کی بات ان کو مان رہے بھائی، جب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھائی منوا وہ رہے وہاں ہیں کے نا، علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کی گمراہ ہے، جماعت تو کے پھر آپ اندر ان جو کی بات کیوں مان خنثر رہے ہیں؟ ہیں، پھر یہ بات کیوں نہیں مانتے یہ بات کیوں نہیں مانتے ان کی پھر؟ ان کی بات ہم کیوں مانیں گے، ہم تو بریلوی ہیں۔
तो फिर आप हमने देवबंदी है आपको ना, किसने कहा कि हम देवबंद के उलमा, हाँ आप देवबंदी है, तो सुनिए। देवबंद होना, देवबंद, ये बात बताइए, देवबंद होना तो तबलीगी जमात या मौलाना साद साहब को मानना जरूरी है, यानी या जो देवबंदी होगा वो जरूरी है कि वो तबलीगी जमात को माने? ऐसा देवबंदी लिखा है, उलमा कहाँ को लिखा मानने है? कह रहा हूँ, आप तो इतना भी आलिम हो के इतना नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देवबंद के हाँ आप तो उलमा, बहुत समझ रहे हैं भाई, आप तो बहुत समझ रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ रहे। हाँ देवबंद के उलमा आप क्या ने समझ रहे कहा, हैं बताइए? देवबंद के उलमा ने हाँ कहा मौलाना साद गुमराह क्या है, कहा? मौलाना साद देवबंद के गुमराह उलमा ने है। ये भी कहा कि बरेलवी गुमराह है। तो देवबंद के उलमा ने दलील ये भी दे। कहा कि बरेलवी गुमराह है। बरेलवी के बारे में बात है, साद के बारे में पहले बात कंप्लीट करें ना, फिर बरेलवी के बारे में आएंगे। अरे बिल्कुल, आप जब मान रहे हैं उनको, आप जब तो गुमराह पहले मान बरेलवी रहे के बारे हैं में भाई, बात आप मान करेंगे। रहे हैं, चलिए, आप देवबंदी उलमा अरे हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं भाई, तुम जो कह रहे हैं ना, तुम जो कह रहे हो कि भाई देवबंदी उलमा ने कहा कि साद साहब गुमराह हैं, तो देवबंद वाले ये भी तो कहते हैं कि भाई बरेलवी गुमराह है, तो फिर आप उनकी वो बात मान रहे हैं, ये बात क्यों नहीं मानते भाई? मैं माना नहीं माना वो बात नहीं हो रही है यहाँ, आपके तो फिर हम भी जमात में माने जो ना गुमराही। आप बरेलवी के बारे तो में पहले बात फाइनल करेंगे। आपको किसने कहा कि भाई मैं तबलीगी जमात में हूँ, या देवबंदी तबलीगी होना जरूरी है, जो देवबंदी होता है वो तबलीगी होना जरूरी है? लाजिम मलजूम कहाँ है? ऐसा कहाँ लिखा है? देवबंदी उलमा ऐसा कहाँ तबलीग लिखा है? जमात में, देखिए हर देवबंदी तबलीगी नहीं है, लेकिन हर तबलीगी देवबंदी है। ये भी जरूरी नहीं है हर तबलीगी बिल्कुल देवबंदी, ये भी जरूरी कहाँ है। लिखा है बताइए? मौलाना नहीं जरूरी, ऐसा तारिक कोई जमील जरूरी साहब नहीं। कहते हैं, तारिक जमील साहब हाँ कहते हैं, मैं इसी तरह जो सुलह कुल्लियत की बात करता हूँ, लोगों ने कहा कि तुम सुलह कुल्लियत की, तुम जाए कब्र में जाके खड़े होके तुमने हाथ बांध के खड़े रहे और तुमने कब्र पे फूल चढ़ाया, ये सब बातें जब एतराज किया तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि ये तो हमारा ये तबलीग जमात वाले बनाना, ये हमारा इसी तरह से हम तबलीग जमात में बनाने का हमारा एक तरीका है। इसी तरह हमने लाखों को क्या देवबंदी बनाया, क्या बनाया? देवबंदी बनाया। किसको बनाया? तारिक जमील लाखों बरेलवियों को देवबंदी बनाया। यानी तारिक जमील कहाँ बनाते हैं देवबंदी? तबलीग जमात में ले जाके। देव तो तबलीग जमात में जाना ही देवबंदी बनाना है। तो उनके मौलाना तारिक जमील से क्यों है? मतलब मौलाना तारिक जमील साहब ने कह दिया भाई हमने देवबंदी बनाया, तो इसका मतलब ये, यानी ये बिल्कुल सिक्का लग गया कि भाई हर तबलीगी जमात वाला देवबंदी होता है। तबलीग जमात यानी मौलाना मौलाना तारिक जमील साद साहब साहब ने भी कहा, पैमाना है, मेयार है। मौलाना मौलाना तारिक साद जमील साहब आलिम ने या बहुत, नदवी, यानी आलिम या मेयार नदवी है। साहब ने जो और कहा वो हुज्जत नहीं है। क्या? आलिम या नदवी साहब, आलिम या तो नदवी उन्होंने साहब क्या ने कहा? कहा कि मौलाना इलियास कांदलवी साहब, जिसने जमात कायम किया तबलीग जमात, इलियास कांदलवी साहब कहते हैं कि मेरी तहरीक जो है ये तहरीक सलात नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, एक नई कौम पैदा करनी है। तो वो नई कौम देवबंदी कौम पैदा हुआ। वो नई देवबंद देवबंदी कौम, की बुनियाद, देवबंद कब बना और तबलीगी जमात कब वजूद में आई? कुछ आपको पता इसका है? तो वही भाई अता पता तो मैं आपको बता देवबंद रहा हूँ, आपको समझ एक में नहीं आ मदरसा रही है, है। देवबंद एक मकतब फिक्र, देवबंद एक मकतब फिक्र अलग है, तबलीगी जमात दोनों का मैदान अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों का मैदान अलग है। आप यानी समझ दोनों, नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्या वही कहना तो क्या चाह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शुरू में कहा कि सारे देवबंदी तबलीगी नहीं है, लेकिन सारे तबलीगी देवबंदी है। ये देवबंद भी मदरसा जरूरी नहीं पहले है। बना, इतना मेरी बात आपको समझ में आती तो आप ये एतराज नहीं करते। मैंने क्या कहा कि हाँ देवबंद तो मदरसा पहले हाँ। बनाए, 1880 के आसपास में देवबंदी मदरसा बने, और उसके बाद देवबंद परवान चढ़ा। 1925 में तबलीग जमात की बुनियाद रखा, क्योंकि देवबंद पर कुफर का फतवा लग चुके थे। सारी दुनिया में देवबंदी को धुतकारा जाता था। अब देवबंदी नमाज रोजे के बहाने से पब्लिक में घुसने के लिए तबलीग जमात इनका चोला पहनकर आए हैं। तो तबलीगी जमात अगर मतलब देवबंद वाले अगर तबलीग जमात का सहारा लेते तो फिर तो उसकी बुनियाद वहां रखी जाती थी। मौलाना इलियास साहब तो देवबंद में पढ़े भी नहीं है, वो तो सहारनपुर में पढ़े हैं। सहारनपुर देवबंद का शाख है कि नहीं? नहीं भाई, मज़ाहिर उलूम में पढ़े ना वो, देवबंद और मज़ाहिर उलूम देवबंदी नहीं मज़ाहिर उलूम है। में दोनों में। देवबंद क्या है? जी मकतबा फिक्र। आपने शुरू में कहा कि मकतबा देवबंद एक मकतबा फिक्र है, तो मकतबा फिक्र वाले सहारनपुर वाले देवबंद के मकतबा फिक्र से मुत्तफिक है या मुख्तलिफ है? बिल्कुल मुत्तफिक है, मुत्तफिक है। तो वही मुख्तलिफ कहाँ से देवबंदी, रहे? मैंने कहा मौलाना इलियास कांदलवी देवबंदी, फिर वह देवबंदी इलियास कांदलवी देवबंदी ने तबलीग जमात की बुनियाद रखी। तो वह देवबंदी मकतबा फिक्र से जब मुत्तफिक है तो उनका जो तहरीक है, उन्होंने जितने लोगों को बनाया, जिसने देवबंदी नजरिया को फरोग देने के लिए तो तबलीग का काम शुरू किया। कई
کئی تبلیغ والے ایسے، ابھی تو فی الحال تو ابھی تقریباً 7-8 سال سے تو دیوبند میں کام بند ہے، مدرسے میں بالکل کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اگر دیوبند جو ہے، دیوبند یہ تبلیغ جماعت اگر اس کا یہ ہوتا بھائی، ان کی اگر انہی کی شاخ ہوتی یا سارے ہی ہوتے تو پھر وہاں اس کو پابندی کیوں لگتی دیوبند کے اندر؟ پابندی یہی دیوبند تو میں تو بات ہے، پابندی لگی پابندی ہوئی ہے۔ کیوں لگی اس کا میں وجہ بتاؤں، آپ دنگ رہ جائیں گے مولانا، ہوں وجہ ہوں بتاؤں۔ ہوں آپ دیکھیے دونوں ہوں قتل عام بہت سارے جگہ قتل عام ہوا ہے، نظام الدین مرکز میں قتل عام ہوا ہے، 3 کہاں آدمی ہوا ایکسپرٹ قتل ہوئے، عام؟ قتل عام کس کا ہوا؟ کس کا قتل عام ہوا بتائیے نا، کس کا قتل عام ہوا؟ 17-18 کوئی ایک لوگ آدھ نام شدید بتائیے۔ زخمی، 2017 نہیں، میں قتل عام کس کو، قتل عام کیا آپ قتل عام کہہ رہے ہیں تو قتل عام کس کو کہا جاتا ہے؟ ذرا اس کی جب تو آپ چاقو لے وضاحت کے، کیجیے، قتل عام اب کس کو کہا جاتا ہے؟ بتائیے ہاں، لفظ 17 قتل عام، آپ لفظ قتل عام کی آپ تھوڑا سا یہ ڈیفینیشن بتائیے جب کہ لفظ آپس میں قتل ایک عام کس دوسرے کو پر کہتے ہیں؟ تلوار اٹھائے تو وہ قتل عام نہیں تو کیا ہے؟ ہاں تلوار تو لے قتل کے عام یعنی ایک طرف بالکل قتل 50-100 عام ہوتا آدمی ہے اور ایک طرف دو 50-100 آدمی دو تلوار لے فریق کے آپس اٹھائے میں۔ اور اس میں ایک دوسرے ہاں دو تو چار وہاں مر بھی پر جائے، دیوبند میں، شدید زخمی بھی ہو جائے تو قتل عام نہیں ہے؟ ہاں تو جہاں دونوں قتل طرف عام سے تلوار دیوبند اس میں اٹھے، نظام الدین میں مرکز میں کب قتل مرنے کی عام؟ تیار ہو جائے، اس کو قتل عام کہتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی مرنے کے لیے اگر تیار ہو جائے بھائی تو اس کو قتل عام؟ قتل عام تو اس وقت تو کہا جائے گا بھائی کچھ لوگ مر جائے یا کچھ لوگ، تو کچھ لوگ یہاں تو مرے، نظام تبھی الدین میں تو ہم قتل قتل عام عام کب کہہ ہوا؟ رہے ہیں۔ ایک کہاں کب مرے 2018 بتائیے میں نا، کس کے نام بتائیے آپ؟ ہاں 2018 میں 30-40 لوگ مرے اجتماع میں، کہاں مرے؟ کہاں بنگلہ دیش کے کہاں مرے؟ اجتماع کب میں، مرے؟ بنگلہ دیش کے اجتماع میں کب مرے؟ 2018 میں نہیں نہیں، آپ 30-40 ابھی لوگ مرے۔ ابھی نظام الدین بنگلہ دیش کا چھوڑیے، آپ انڈیا کی بات بتائیے۔ آپ یہاں کہہ رہے ہیں نا تو کہ عالمی نظام یہ الدین میں تبلیغ جماعت قتل عالمی عام ہوا، جماعت تو ہے۔ نظام الدین میں قتل عام کب ہوا؟ نظام الدین میں نہیں 2017 میں افطار کے دسترخوان قتل پہ عام 3 کتنے لوگ آدمی مارے مرے، گئے؟ 30-35 لوگ مارے، 30-35 لوگ مارے گئے۔ بنگلہ دیش میں مرے 30-35 آدمی نہیں، وہی آپ ابھی جماعت کہہ کا۔ رہے تھے نا مرکز نظام الدین میں کہہ رہے تھے نا، مرکز نظام نظام الدین میں الدین اگر میں 3 30-35 لوگ آدمی مر مرے، جاتے اب تک تو بند ہو جاتا۔ 3 آدمی مرے، 17-18 لوگ زخمی ہوئے۔ تو بنگلہ دیش میں ہم نے تو ابھی تک، ہم تو 2018 میں مرکز 35 لوگ ہمارا تو، مرے، 2018 میں ہاں 35 لوگ مرے، اس بار بھی 6 آدمی مرے، 700 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ قتل عام نہیں نہیں کہا یہاں جائے کی گا۔ بات کر رہا ہوں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر مرکز نظام انڈیا الدین میں کی کتنے بات لوگ نہیں مارے کر گئے بھائی؟ سکتے آپ، عالمی جماعت ہے تو عالمی بات کریں گے، پوری دنیا میں نہیں کہیں آپ بھی نے کہا جماعت نا کے بھائی، آپ نے تو سرپرستی انڈیا میں کی بات جماعت کی، کے اجتماع میں کچھ ہوا ہے تو وہ انڈیا کی بات کہی، آپ نے مرکز نظام آپ جب الدین کی بات کہی، تو میں کہہ رہا ہوں بھائی مرکز نظام الدین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ مجھے صرف مرکز نظام الدین سے واسطہ نہیں ہے، مجھے سارے عالم کی بات میں ہاں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عالمی جماعت نہیں، ہے آپ تو نے پہلے عالمی مرکز کی جماعت کی بات بات کی نا، ہوگی۔ نظام الدین سارے عالم کے لوگ مرکز میں آتے ہیں نا، تو بھائی مرکز کی بات آپ نے کہی کہ بھائی تو مرکز میں عالم قتل عام مرکز ہوا، کے تو مرکز میں سرپرستی میں قتل عام کب وہاں ہوا؟ جو اجتماع ہو رہا ہے، کہیں اجتماع ہو رہا ہاں ہے، کہیں قتل ہوئے، ہاں وہ نظام الدین ہاں مرکز کے مرکز سے ہی جڑے ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی میں نے اور ثابت مولانا کر صاحب دیا۔ خود گئے تھے قتل عام کرنے، مولانا صاحب خود گئے تھے قتل عام کرنے کے لیے، آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے بھائی قتل عام کرنے کے لیے اچھا گئے تھے یہ یا بھی قتل عام دیکھیے، ہوا ہے نظام الدین میں قتل عام؟ جب خود جانے سے ہی مجرم ہوتا ہے کہ ان کے طرف سے ان کے نہیں وہ چہلے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، خود ان جانے کے سے مجرم فالوور نہیں ہوتا قتل ہے۔ عام کر رہا ہے۔ آپ نے یہ کہا مرکز نظام الدین میں قتل عام ہوا، تو ذرا بتائیے نا کتنے لوگ مارے گئے وہاں، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے تو آپ نے کہ مرکز قتل عام نظام کی الدین میں تعریف، قتل عام کب ہوا؟ قتل عام کی تعریف آپ نے خود کہا کہ کچھ لوگ نہیں مرے، میں نے نہیں کہا بھائی، آپ نے آپ نے خود کہا۔ آپ نے خود کہی بھائی، یہ آپ نے پہلے تم ریکارڈنگ نے کہا نا پیچھے سے بھائی پھر کچھ لوگ سنائیں مارے گے جائیں۔ لوگوں کو، ہاں پیچھے سے آپ ہاں تو سنائیں گے۔ آپ نے کہا نا پہلے قتل کہ بھائی کچھ عام، لوگ مارے جائیں، مارنے کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، کچھ لوگ مارے جائیں، کچھ لوگ زخمی ہو جائیں، یہ تو آپ کی میں نے آپ کی بات کی وضاحت کی کہ اچھا یہ اس کو ہاں قتل عام آپ قتل کہتے عام ہیں۔ نہیں مانے، چلیے اب اس کو میں یہ ہوں دعویٰ کیا اور دلیل بھی دیا، میں نے کہا کہ نظام الدین میں ہوں 3 آدمی مرے، 17-18 کب لوگ مرے؟ زخمی کب مرے؟ ہوئے، کب مرے؟ 2017 میں کہاں ہے اس کا تقریباً۔ کوئی ثبوت؟ تو دلیل بتائیے، اس کے کوئی ہاں میں ثبوت اس کا بتائیے نا مرنے کا۔ آپ کو پیپر کٹنگ اور اس کا ویڈیو، اس کا سارے رپورٹ آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے، لے لیجئے۔ ہاں تو اب دے دیجیے، چلو پہلے $2018 پہلے میں، اس بات کا پروف ہو جائے۔ ہاں ہاں اس کا پروف ہو 2018 جائے میں، اور دلیل، ہاں ابھی کچھ دن پہلے لکھنؤ میں پولیس کی موجودگی میں ایک دوسرے پر لاٹھی ڈنڈے سے پٹائی ہوئی، ہوں اور ہوں ایک مسجد سے بوری ہوں بستر پھینکا جا رہا ہے، جماعت والے دوسری جماعت کا بوری بستر پھینک رہے ہیں، اس کا بھی ویڈیو ہمارے پاس ہے۔ ایک بات ہوئی، ہاں وہ تو معلوم اور ہے ہم کو، وہ تو معلوم ہے ہم کو بھائی ایک دوسرے کا تو پھینک پھر رہے ہو تو ہم کو معلوم ہے۔ ہاں تو یہ فتنہ نہیں ہے، ہوں یہ فتنہ نہیں ہے۔ جب کوئی یہ فرض فتنہ نہیں واجب ہے نہ تو پھر ہو، کیا؟ فرض واجب نہ ہو، ہوں ایک مستحب کام کے لیے جا ہوں کر فتنے میں مبتلا ہونا، ہوں یہ تو جائز نہیں ہے۔ ہوں کوئی اگر ہوں علم سیکھنا بھی ہے
علم جب اپنے بستی میں رکھ کر کوئی اس کا متبادل ہے تو بلا وجہ فتنے میں مبتلا ہونا بالکل ناجائز ہے. جب عالم کے تو پھر کیا پاس کرنا ہر چاہیے؟ محلے تبلیغ میں جماعت کو، تو پھر تبلیغ جماعت کو بند کر دینا چاہیے. تب خود آپ کے علماء نے کہا بند کر دینا چاہیے. ہاں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے آپ کے علماء نے کہا بند آپ کر اس سے دینا چاہیے. آپ تو آپ اپنے علماء کے خلاف ٹھہرے. آپ کو کیسے معلوم کہ ہم اپنے علماء کے خلاف کھڑے ہیں؟ آپ کو کیسے آپ کے معلوم؟ آپ علماء نے آ کہہ کر رہے ہیں دیکھا بند ہم کو؟ کر دینا چاہیے، یہ تبلیغ منافقوں کی جماعت ہاں ہے. کہاں یہ کہا یہ تبلیغ منافقوں کی جماعت ہے؟ یہ کس نے یہ کہا؟ مولانا انظر شاہ صاحب نے کہا، میں بھیجوں گا آپ کو. ہاں اس کی یہ دیجیے ہاں، آپ مجھے، اور تبلیغ ایک حوالہ دوسرے کو دیجیے جب ان کا، شورا والے سعد والے کو بھیجیے نا. منافق کہہ ہاں رہے تو ہیں، سعد بھیجیے نا والے مجھے شورا آپ والوں کو ان کا منافق کہہ رہے ہیں. کلپ بھیجیے. آپ نے جو کہا تبلیغ منافقوں کی جماعت ہے، اچھا اس کا آپ مجھے آپ سنیے، ریفرنس دیجیے، دلیل دیجیے. بنگلہ دیش کا پاکستان کا بڑا پہلے مجھے تبلیغی اس کی طارق دلیل جمیل، نہیں، سنیے، پہلے مجھے آپ میں اس سارے بات کا دنیا پروف کے، دیجیے، دلیل انڈیا کے، دیجیے. پاکستان کے وہ منافقوں نہیں کی کہہ رہا ہوں میں، لسٹ وہ بتا بعد رہا میں ہوں. آپ وہ باتیں سب بعد میں، وہ باتیں میں وہی بعد لسٹ میں بتا آپ وہ رہا ہوں، لسٹ بتا رہا نہیں مجھے ہوں. لسٹ مت بتائیے. آپ اس بات کا مجھے پروف دیجیے کہ بھائی میں جو وہی تبلیغی پروف دے جماعت رہا ہوں. منافقوں کی جماعت میرے ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ اس کا حوالہ دیجیے میری بس. دعوے کی تقویت کے لیے میں ایک بات اور عرض کرنے جا رہا ہوں نہیں، کہ دعوے کی تقویت بعد میں کیجیے، پہلے آپ اس کا حوالہ دیجیے کہ بھائی حوالہ وہی تاریخ یہ انظر شاہ جملہ آپ مولانا نے کے کہا ہے. بیان میں، انظر شاہ مولانا ہاں کے تو بیان دیجیے میں نا آپ. بھیج دیتا ہاں ہوں. ہاں بھیجیے، ابھی بھیج دیجیے. کہاں ہے انظر شاہ کو کون سا جانتے کلپ ہے؟ ہیں، آپ مولانا بتائیے انظر پہلے. شاہ؟ ہاں بالکل بالکل جانتے ہیں. ہاں، مولانا انظر شاہ کا کہنا ہے. اور بات یہ ہے، بالکل. طارق جمیل ہاں کو تو بھیجیے نا آپ ان کا مفتی پہلے آپ زرولی، بھیجیے مجھے. پہلے میں ساری وہ چیزیں ایک دیکھ تو ساتھ لوں بھیج بھائی دوں گا. تبلیغی ابھی جماعت آپ جو آپ ہے کا. کال کاٹ کے نہیں بھاگیں گے، ساری مجھے چیزیں ایسا نہیں، لگتا ہے. پہلے آپ یہ بھیجیے. پہلے اس بات کی آپ ہاں دلیل دیجیے کہ بھائی تبلیغی جماعت منافقوں کی جماعت ہے، یہ مولانا انظر شاہ صاحب نے کہا ہے. تو آپ ہاں، اس کا پہلے منافق حوالہ دیجیے، کون سے بیان میں انہوں نے کہا ہے منافقوں کی جماعت ہے. آپ یہ بھیجیے پہلے، میں پھر بھیج آگے رہا ہوں بات نا. ہوگی. انہوں نے کہا ہاں ایک بھیجیے. ہاں سعد پہلے والے شورا والے کو منافق کہتے ہیں، شورا والے سعد والے کو منافق نہیں کہتے ہیں، تو وہ دونوں نہیں منافقوں کی جماعت ہو وہ گئی نہیں نا. کہ پوری تبلیغ آپ نے جملہ منافقوں کا اڈا آپ ہو نے گیا. ایک جملہ کہا ہے. نہیں مجھے یہ جملہ چاہیے بس کہ آپ نے کہا ہے تبلیغی جماعت منافقوں کی جماعت ہے. آپ نے جملہ کہا ہے. اچھا مولانا صاحب، سعد والوں کے ساتھ ہے، شورا والوں کے ساتھ ہے، وہ بتائیے وہ فائنل. وہ جواب سب بات میں. آپ پہلے مجھے یہ دلیل اچھا تو دیجئے، شورا آپ والے یہ مجھے بتائیے. مولانا آپ پہلے مجھے سلمان یہ ندوی کے بتائیے. حساب سے آپ غلط ہیں. وہ ساری نہیں وہ ساری بات میں. پہلے مولانا آپ مجھے سلمان یہ ندوی کے حساب سے آپ آپ تو غلط ہیں. سنیں گے. آپ تو سنیں گے نہیں. آپ تو نہیں سنیں گے. آپ دلیل دینے کی باری آئی تو پھر تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. منافقوں کوئی کی دلیل جماعت تو دیجیے نا میں آپ. خود ان کے قول سے ثابت کر دیا کہ دونوں ایک دوسرے کو منافق کہتے ہیں، تو پورے منافق ہو گئے. آپ نے کیا مولانا کہا ہے؟ سعد آپ والوں نے کے کہا ہے حساب سے شورا بھائی والے منافق مولانا ہیں. افضل شاہ صاحب نے. مولانا افضل صاحب نہیں، جھوٹی بات نہیں. آپ بالکل اس کی انظر دلیل شاہ کا دیجیے میں پہلے، بعد بیان میں آگے تبلیغ بات ہو. والوں کے خلاف ایسا خطرناک بیان میں بھیجوں گا، سن کر آپ کان میں وہ آپ تاب خطرناک نہیں لا بیان نہیں. سکتے. مجھے خطرناک بیان نہیں چاہیے. مجھے بس آپ یہ ہاں، میں جملے کی تصدیق وہی کرا بات میں دیجئے کہ بھیجوں بھائی گا. یہ منافق مسجد میں ایک دوسرے کو منافق کہہ کے خود منافق ہو رہے ہیں. تبلیغی جماعت منافقوں کی جماعت ہے. ہاں تو اس بات منافق کا مجھے آپ حوالہ دے دیجئے بس. جب بس سب اس منافق بات ہوئے کا تو مولانا منافقوں کی افضل شاہ جماعت صاحب ہوئی سے نا. آپ نے جو کہا ہے، اتنا جملہ مجھے بس سنا دیجئے تو میں مان تو لوں گا. آپ اس اتنا جملہ جملہ سنا کا دیجئے، تبلیغی جماعت سعد منافقوں کی والے جماعت شورا ہے، والے کو اتنا سنا منافق کہہ دیجئے رہے آپ. ہیں، پھر شورا والے سعد والے کو وہ ساری منافق کہہ بات رہے بعد ہیں، میں، دونوں میں منافق کون ہے؟ وہ ساری بات بعد میں. اور آپ پہلے مجھے یہ طارق سنا جمیل جو دیجئے ہے تبلیغی ازنق جماعت منافقوں الزنادق، کی جماعت ہے. طارق جمیل کے بارے میں مفتی زرولی صاحب نے وہ کہا اب ادھر ادھر کی باتیں. دیکھو ازنق آپ دلیل الزنادق، دینے سب کی سے باری بڑا آئے تو آپ تو زندیق ہے بھاگیں طارق گے. آپ تو جمیل. بات سنیں گے نہیں. آپ مولانا تو سعد کے بارے آپ میں تو ہاں طارق جمیل، آپ تو مولانا سنیں گے نہیں. سعد، آپ نہیں دونوں ہی سب آپ سے تو بڑے سنیں گے نہیں. تبلیغی ہیں. یہ فالتو کی باتیں، بیکار کی باتیں مت کیجیے. آپ پہلے جو بات آپ نے کہی ہے اس کا دلیل دیجیے، ورنہ پھر رہنے دیجیے. آپ جو میں بات کہی ہے کون سا ادھر ادھر دلیل کی میں بات بعد میں. دینا رہ پہلے گیا ہے؟ سامعین حضرات دلیل سنیں گے یہی کہ مولانا افضل کہ شاہ جب صاحب نے ایک کہا دوسرے ہے کو کہ بھائی منافق تبلیغی کہتے جماعت ہیں تو منافقوں کی دونوں کے جماعت حساب ہے. سے دونوں اس بات کا منافق ہوئے حوالہ نا. دیجیے. وہ دونوں نہیں کے کہا ایک آپ نے. دوسرے جملہ کو کیا انظر کہا شاہ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا بھائی کیا کہا تم انظر نے کہ شاہ نے بھائی کیا تبلیغی کہا؟ جماعت دونوں ایک منافقوں کی. دوسرے کو منافق کہتے ہیں. جب دونوں ایک دوسرے کو وہ نہیں منافق کہا. کہتے ہیں وہ تو دونوں ہی آپ نے یہ منافق ہوئے جملہ نا. کہا ہے. یہ آپ پلٹی مت ماریے. یہ جملہ بتا دونوں دیجیے یہ مجھے مولانا افضل شاہ صاحب کا یہ جملہ کا جملہ. مطلب کیا نکلتا ہے وہ بتائیے. جب دونوں دوسرے مطلب کو وہ منافق مطلب کی کہتے ہیں. بات نہیں. آپ تو پھر تو آپ قذاب ہو اچھا، گئے، جھوٹے ہو گئے، دونوں مولانا پر فرقہ الزام لگا رہے، معتبر نعوذ ہے، باللہ بہتان باندھ رہے. دونوں فرقہ آپ کے لیے مولانا آپ تو معتبر ہے. مولانا کا نام لے کر دونوں فرقہ آپ کے لیے معتبر ہے، تبلیغ جماعت کے دونوں گٹ. وہ میں جب پہلے آپ دونوں میری کی بات بات، کا جواب دونوں کے دیجیے، اس کے قول بعد آپ میں کے لیے آگے بات حجت کروں گا. ہے. پہلے میری بات کا آپ جواب دیجیے، اس کے اب بعد میں بات تیسرا کروں گا. تبلیغی بتا کے نکال کے بتائیے. یہ دونوں چھوڑ کر جب دونوں منافق ہیں تو پھر تیسرا تبلیغی نکال کے بتائیے جب یہ دونوں نہیں میں سے نہ ہو. مجھے تو
पहले अपनी बात का छुरा जवाब ना चाहिए ना, हो वो या तो बाद में साध ना हो, बताऊंगा मैं।
جو ایسا تبلیغ مجھے جماعت تو بتائیے جو شورا بھی نہ ہو سعد بھی نہ ہو، بتائیے، مجھے پھر بتائیں گے مجھے ہاں تبلیغ جماعت مجھے اس بات کا کوئی منافقوں سے جواب ہٹ دینا کر ہی ہے۔ نہیں. مجھے آپ پہلے اپنی بات کی تصدیق کرائیے، اس کے بعد آگے بات ہوگی. مولانا انور شاہ صاحب کا جملہ بتائیے. مولانا مولانا انور شاہ انظر صاحب نے کہا شاہ ہے تبلیغی صاحب نے جماعت منافقوں کی جماعت ہے. تبلیغ جماعت کی ایسے پول کھولی، ایسے تبلیغ جماعت وہ والوں کو ایسے بھی لتاڑا، کھولے آپ، لیکن آپ نے جو جملہ کہا ہے یہ لتاڑا جملہ تبلیغ بتائیے والوں کو۔ تو مانوں گا میں آپ کو. یہ جملہ بتا ہاں، دیجئے پھر مانوں گا. ہاں یہ جملہ بتا پہلے دیجئے خود آپ. تبلیغ یہ جملہ بتا تبلیغی دیجئے بنایا آپ کی لوگوں ساری کو۔ بات کی. یہ اچھا جملہ بتا دیجئے. آپ تو آگے آ گئی آپ کے ہاتھوں. اب تو آپ بھاگیں گے ادھر ادھر کی نہیں، بات کریں کیوں گے. پتہ بھاگیں ہے گے؟ پکڑ میں ہم آ گئی. بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہاں تو وہی منافق تو ہم نے پھر ادھر ثابت ادھر کر بھاگ دیا۔ رہے ہیں نا. آپ جو جواب ہے کیوں نہیں دے رہے بات کا؟ پھر بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب ارے بات کا جواب اشرف دو نا علی پھر. تھانوی نے خود تبلیغ جماعت کی ہاں اب مخالفت کی۔ اشرف علی اب یہاں سے انور شاہ صاحب سے بھاگ کر ادھر اشرف علی تھانوی کی طرف چلے اندر گئے. سب اس وہ بات کا جواب بات تو ہے پرمان نہیں. ہو گیا، ثابت ہو گیا، بار بار اسی پہ اب ہٹ تو درمی، نہیں وہ جواب. لفظ آپ ہاں صرف بار بار لفظ ہٹ کی نہیں. بات کی جواب بات دیجیے کی نا کھال بھائی. نکال رہے ہیں۔ جواب مجھے ریفرنس دیجیے، دلیل دیجیے. آپ بغیر دلیل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل مولانا دیجیے نا. آپ انظر تو شاہ صاحب نے جو دلیل کہا، دیجیے. سجاد نعمانی نے دلیل جو دیجیے کہا، دلیل. وہ میں نے بیان کر دیا۔ دلیل دیجیے. ابھی انور آپ شاہ صاحب نے دلیل، جو کہا اس آپ کی کون سی دلیل دلیل دیجیے. مانگ رہے ہیں انور وہ شاہ آپ صاحب نے جو جانے۔ کہا اس کی دلیل دیجیے تو مانوں گا ورنہ نہیں. انور تو شاہ صاحب نے جو کہا پہلے ہے کی اس ساری بات کی باتیں مان دلیل لی ہے، دیجیے. جو آپ دلیل کہاں سے کہا ہے؟ جو دلیل دیا تھا، کہاں کہا ہے بتائیے نا. کہاں علماء پر کہا ہے؟ دیوبند کے کہاں پر کہا کفر ہے پر جو بتائیے. دلیل دیا تھا وہ مانے آپ نے؟ نہیں مانا۔ ارے علماء بتائیے نا. آپ دیوبند مولانا کی انور شاہ کفر، صاحب کی بات مانوں گا نا. وہ تو ہمارے علماء بڑے، اس کی دیوبند کے بات مانوں کفر گا. پر بتائیے نا انہوں نے کہاں کہا ہے. تمہاری بات کیوں مانوں گا میں؟ تو انظر شاہ سے بھی بڑا مولانا نے جو کہا ہے وہ نہیں مانو گے؟ ارے آپ نے جملہ کیا کہا تم نے بھائی؟ انظر ابھی شاہ تم نے سے یہ بڑا کہا کہ مولانا نے بھائی جو کہا، وہ سلمان نہیں کہہ رہا ہوں. ندوی تم نے انظر جو شاہ سے بات بڑا کہی ہے۔ تم اس سے سلمان پھر ندوی نے جو کہا تم وہ نے جو مانو۔ بات کہی اس سے پھر کیوں رہے؟ اس سے پھر کیوں رہے نہیں، ہو؟ جو بات چھوٹے سے ہم بتائیے بڑے کی اس طرف کا جا رہے جواب دو نا. ہیں، میں چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے کی بڑے طرف کی جا رہا طرف. ہوں۔ چھوٹے ارے اب انظر تو شاہ چھوٹے چھوٹا ہے، چلو اب تو انظر شاہ ارے چھوٹا ہے۔ چھوٹے بڑے کی بات نہیں، لیکن تم نے نام لے نہیں کر نہیں کہا کہ مولانا نہیں، نے ایسی مولانا بات کہی. سلمان تو ندوی مولانا نے جو انظر شاہ بات کہی سے اس کی بڑے ہیں۔ دلیل دیجیے. وہ بات ہمیں کچھ نہیں سننا. نہیں، وہ ہمیں بس اتنا جواب دیکھنا. ہمیں منافقوں یہ کی دلیل جماعت وہ چاہیے بھی کہ مولانا ثابت ہو انور شاہ گیا۔ صاحب نے کہا ہے بھائی. کہا ہے مولانا نے کہا ہے بتائیے نا. ہے نہیں. مولانا نے کہا ہی آپ نہیں. کا اپنی طرف سے لگا دیا مولانا کے اوپر بہتان. دیوبند، علماء چلو دیوبند ٹھیک ہے کافر ہے، بھائی. تو یہ بات مانتے خیر ہیں؟ تم بیکار دیکھو. تمہیں تو اچھا، کوئی یہ کام بات ہے بھی نہیں. مان بیکار رہے کے ہو؟ خواہ مخواہ باتیں چلے کرتے ہو ایک اور آپ کوئی کی کام اور ایک نہیں ہے بات تم کو. مان لیا آپ نے، کچھ علماء دیوبند کوئی کافر بات ہے۔ ماننا نہیں ہے. تم بیکار اور کے آدمی سنیے، ہو خواہ مخواہ. تم کو کوئی ایک بات ایک کرنا مسئلہ آتی ہے، آپ سے سلیقہ پوچھتا نہیں ہوں، ہے، نہ دلیل ہے تمہارے پاس. ایک نہ مسئلہ تمہارے آپ سے پاس دلیل پوچھتا ہے، ہوں، دلیل نہ اس کوئی کا بات دیتا ہے، ہوں۔ نہ کوئی یہ ہے. ایسے لوگوں سے بات کر کے ایسے کوئی لوگوں فائدہ سے نہیں. بات کیا کرو گے؟ آپ کے وَإِذَا پاس کوئی خَاطَبَهُمُ جواب الْجَاهِلُونَ نہیں ہے۔ قَالُوا اچھا، سَلَامًا وَإِذَا ابھی ہم جو ہے خَاطَبَهُمُ یہ الْجَاهِلُونَ رشید قَالُوا احمد گنگوہی سَلَامًا کا، رشید السلام احمد گنگوہی کا ایک کہانی بتا رہے ہیں، سنیے۔ ایک دفعہ گنگو کے خانقاہ میں مجمع جمع تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، دونوں کے مرید و شاگرد جمع تھے۔ اتنے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی محبت آمیز لہجے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے فرمایا، میاں ذرا لیٹو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کچھ شرما سے گئے، کیسا لیٹوں، مرید شاگرد سب جمع ہے۔ تو رشید احمد گنگوہی بہت اصرار فرمایا، لیٹو لیٹو لیٹو۔ جب بہت اصرار فرمایا، اپنے محبوب کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، قاسم نانوتوی بھی چت لیٹ گئے اور پورے بھرے مجمع میں بے حیائی کر رہے تھے، بے شرمی کر رہے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی صاحب بار بار کہنے لگے گنگوہی کو، بے شرم کیا کر رہے ہو؟ میں الفاظ الگ ادا کر رہا ہوں، لیکن کتاب میں جو لکھا ہے وہ بھی بولتا ہوں۔ ارے میاں کیا کر رہے ہو؟ میاں کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی میاں، اور قاسم نانوتوی کیا ہے؟ بیوی، اسی لیے لیٹایا۔ تو لیٹو لیٹو لیٹو، جب لیٹایا پھر لیٹنے کے بعد کہا کہ قاسم نانوتوی کہا کہ بھرے مجمع میں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جب کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو گنگوہی نے کہا لوگ کہیں گے کہنے دو۔ یہ بالکل بھرے مجمع میں پریکٹیکلی ان لوگوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ رشید احمد گنگوہی کے زبان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے میرے زبان سے جھوٹ نہیں نکالے گا۔ تو زبان سے تو جھوٹ نہیں نکلا، سچ 100% سچ نکلا ہے۔ تو اب یہ زبان سے کیا فرمایا، ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا، اور زن و شوہر میاں بیوی میں جو فائدہ ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو جو فائدہ پہنچتا ہے، وہ فائدہ مجھ سے ان سے فائدہ پہنچا۔ یہ باتیں ان کی کتاب میں تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب رشید احمد گنگوہی ہر بات اللہ کے حکم سے کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ ان کے زبان سے وعدہ لیا ہے معاذ اللہ کہ وہ جھوٹ نہیں نکلے گا ان کی زبان سے۔ تو یہ جو باتیں رشید احمد گنگوہی نے بیان فرمایا یہ تو ان کے 100% درست ہے۔ یہ ہمیں جھوٹے ثابت کرنے کے بجائے پہلے اپنے مولویوں کی سچائی تو یہ دیکھ لیں کہ رشید احمد گنگوہی نے کتنا سچ بولا اور کتنا دیوبندیوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اب یہ بتائیں میاں بی بی جب ملتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں اولاد ہوتا ہے، تو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی جو دونوں کا نکاح ہوا اسی نکاح کے اور اسی سہاگرات کے نتیجہ میں دیوبندی پیدا ہوئے۔ یہ سارے دیوبندی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے ناجائز اولاد ہیں۔ کوئی دیوبندی اگر دم ہے ہمت ہے مجھے ڈائریکٹ کال کرے، بات کرے، غلط کمنٹ کر کے بلا وجہ وقت برباد نہ کرے۔ کوئی بھی غلط کمنٹ کرے گا کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اگر ہمت ہے کوئی دیوبندی ایک باپ کی اولاد ہے ڈائریکٹ کال کر کے مجھ سے بات کر لے، اور مجھے لگتا ہے دنیا میں کوئی دیوبندی حلال باپ کے پیداوار نہیں ہے۔ اب یہ قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی انہوں نے جو دین قائم کیا اسی دین کو آگے بڑھانے کے لیے مولوی الیاس کاندھلوی نے تبلیغ جماعت کے بنیاد رکھے، اور یہ تبلیغ جماعت صرف دیوبندی بنانے کی محنت تھی، اور نظام الدین مرکز میں انہوں نے بڑا کمپلیکس بہت بڑے انڈسٹریل اور بہت بڑے ان کا بزنس ہب بنایا، کروڑوں اربوں کی آمدنی ہے۔ اب وہ الیاس کاندھلوی کے ساتھ میں جو لوگ گھوم رہے تھے ان کو بنا دیا گیا تھا شورا۔ اب شورا کہتے ہیں زندگی بھر ہم تمہارا ساتھ ہوئے، اب اگر تم ہم کو کچھ نہیں دو گے پھر تمہیں امیر بن جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے، ہماری بھی تو اولاد ہے، ہماری بھی خاندان ہے۔ تو یہ مولانا سعد نے ان کو سب کو لات مار کے بے دخل کر کے بھگایا۔ جب ان سب کو لات مار کے شورا والوں کو بے دخل کر کے نظام الدین سے بھگا دیا، اب یہ شورا والے کہہ رہے مولانا سعد گمراہ ہے۔ کیا گمراہی ہے؟ آج تک انہوں نے ایک گمراہی ثابت نہیں کر پایا۔ یہ گستاخی ہے کر کے بولتے ہیں کہ مولانا سعد نے کہا کہ اس دور کے تبلیغی ساتھی انبیاء سے افضل ہے۔ اب یہ انبیاء سے افضل کہنا اس کی اگر گستاخی ہے تو ہمارے نظر میں گستاخی ہے، لیکن دیوبندی کی نظر میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیوبندی کے نظر میں تو انبیاء سے امتی افضل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی دیوبندی 40 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، چلہ کر رہا ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ تو انبیاء سے افضل ہوئے، اور جو ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو وہ سب انبیاء سے افضل ہوئے تبلیغ جماعت کے حساب سے، قاسم نانوتوی کے حساب سے۔ تو یہ جو گمراہی ہے مولانا سعد کے اوپر لگا ہے صرف نظام الدین کے کمپلیکس اور انڈسٹریل اور بزنس ہب کو قبضانے کے لیے مولوی سعد کو گمراہ کہہ کے کنارہ کر دینا، کیونکہ مولانا الیاس کاندھلوی کی اولاد ہے مولوی سعد، تو الیاس کاندھلوی کی اولاد کو نظام الدین سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ اب جب گمراہ کہیں گے تو سارے مسلمان، سارے جو نام کے مسلمان، یہ تبلیغ جماعت والے اندھ بھکت، یہ سب جا کر جو ہے دھاوا بول دیں گے، گمراہ کو ہٹا دیں گے۔ اب گمراہی کہنے سے کام نہیں چلا، گمراہی ثابت نہیں کر پایا، تو اب یہ طرح طرح کے پروپاگنڈا کرنے لگے۔ اب ایک طرف ہے دیوبند کے بہت بڑے پیر انڈیا کا سجاد نعمانی، اور ایک یہ انظر شاہ قاسمی، اور ایک ہے ارشد مدنی۔ یہ سب کا کہنا ہے کہ شورا والوں کا ساتھ دو۔ ارشد مدنی نے کھل کر نہیں کہا، لیکن انظر شاہ اور سجاد نعمانی نے کھل کر کہا، اور باقی بڑے بڑے جتنے ان کے سڑے سڑے علماء ہیں سب شورا والوں کے ساتھ ہے، انڈیا کے شورا والوں کے ساتھ ہے۔ آسام کے سارے دیوبندی مولانا، دیوبندی علماء شورا والوں کے ساتھ ہیں۔ اور سلمان ندوی جو بڑے گٹ کا ہیڈ ہے، اور ندوا دیوبند کا بہت بڑا دیوبندیوں کا مدرسہ، وہاں کے جو ہیڈ ہے سلمان ندوی صاحب، ان کا کہنا ہے مولانا سعد حق پر ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ جھگڑا ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ جھگڑا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر مسجد میں جہاں دو گٹ ہے، جہاں جہاں شورا والوں کی میجورٹی ہے وہاں سعد والوں پر ظلم و زیادتی ہوں گے، اور جہاں سعد والوں کی میجورٹی ہے شورا والوں پر ظلم و زیادتی ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، قتل کے لیے تلوار اٹھائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار اٹھائے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائے، اور دونوں میں سے ایک مر جائے، وہ بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، مارنے والا بھی جہنمی۔
تو ہمارے حساب سے تو یہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ خود کو مسلمان مانتے بھی ہیں اور مسلمان مان کر ایک دوسرے پر تلوار اٹھایا، اور تلوار اٹھانے والا بھی جہنمی ہے اور جس پر تلوار اٹھایا وہ بھی جہنمی ہے، یہ ایک دوسرے کو منافق کہتے ہیں۔ منافق دوسرے پر فٹ ہوتا ہے یا فٹ نہیں ہوتا ہے تو بھی کہنے والا خود منافق ہوتا ہے۔ ہر حال میں یہ کافر و منافق ہونے سے کوئی دیوبندی بچ نہیں سکتا۔ اب یہ دیوبندی نظام الدین کے جو کمپلیکس کا مالکانہ دعویٰ تو کر نہیں سکتے، اب مولوی سعد کو راستے سے ہٹانے کا ان کا سازش ہے، اس وجہ سے مولوی سعد کو یہ منافق کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد باری ہوئی شورا والوں کی۔ اب شورا والوں کے خلاف سلمان ندوی کا کہنا ہے کہ شورا والے غلط ہیں، مولانا سعد امیر ہے، امیر ہونا حق ہے، امیر ہونا چاہیے، ہر جماعت میں امیر ہوتے ہیں، تو یہ بھی مولانا سعد امیر ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ بنگلہ دیش والے سب شورا والوں کے ساتھ، پاکستان والے سب شورا والوں کے ساتھ، انڈیا والے زیادہ تر تبلیغی سعد والوں کے ساتھ، شورا والوں کے خلاف، اور سعد والے ہر علماء کا باغی ہے، علماء کو بھی منافق کہہ رہے ہیں، علماء کو بھی غدار کہہ رہے ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت کا ایک چینل سے یہ بات ویڈیو میں شائع کیا ان لوگوں نے کہ تقی عثمانی نے بغاوت کر دی۔ مطلب کیا ہوا؟ تقی عثمانی جو دیوبند کے مفتی اعظم ہے دیوبندیوں کے، وہی باغی قرار پائے، جماعت کا وفادار نہیں، باغی ہے۔ تقی عثمانی نے بغاوت کر دی، شورا والوں کے ساتھ میں گئے، سعد والوں سے بغاوت کر دی۔ یہ سعد والے شورا والے ان کا پہلے سے ہم لوگ سنتے آ رہے تھے، بولے بھلے عوام کو یہ لوگ تاثر دے رہے تھے، ہم اللہ و رسول کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ و رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ سعد والے سعد کی طرف بلا رہا ہے، شورا والے شورا والوں کی طرف بلا رہے۔ یہی بات ہم 100 سال سے کہہ رہے تھے، دیوبندیوں تمہارا کام اللہ و رسول کا کام نہیں ہے، اللہ و رسول کی طرف بلانے کا کام نہیں ہے، یہ تم جھوٹے ہو، تم لوگ صرف اپنے مولویوں کی طرف، علماء دیوبند کی طرف بلا رہے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے ہو کہ تم اللہ و رسول کی طرف بلا رہے ہو، یہ تم علماء دیوبند کی طرف بلا رہے ہو، اور علماء دیوبند کی طرف بلا رہے ہو، اس وجہ سے ہم تمہارے مخالف ہیں، تمہارے ہم دشمن ہیں، کیونکہ علماء دیوبند کافر ہے۔ تم ان کافر مولویوں کی کفر کو چھپا کر ان کے کفر میں عوام کو بھی مبتلا کرنے کی سازش رچے ہوئے ہو۔ اس وجہ سے مولوی الیاس کاندھلوی نے کہا کہ مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، وہ نئی قوم اسلام کے خلاف بغاوت کرے گی، وہ نئی قوم ارتداد پہ جائے گی، علماء دیوبند کے کفر کو سپورٹ کرے گی، وہی نئی قوم بنا کر ان خبیثوں نے چھوڑا ہے۔ آج دیکھیے جتنے قادیانی بن رہا ہے دیوبندی سے بن رہا ہے، جتنے اہل حدیث بن رہا ہے دیوبندی سے بن رہا ہے۔ بھولے بھالے آدمی نماز پڑھنے کے بہانے، نماز سیکھنے کے بہانے تبلیغ جماعت میں جاتا ہے، 40 دن 4 مہینہ ان کو کچھ باتیں ایسی باتیں سکھا دیتا ہے، آ کر اپنے بزرگوں کا باغی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا باغی ہوتا ہے، اپنے جماعت سے انحراف کر کے یہ پھر خود سے تحقیق کرنے لگتے ہیں، اور تحقیق کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے، خود سے تحقیق کرتے یہ لوگ پھر غیر مقلد بنتا ہے، غیر مقلدیت سے آگے بڑھ کر یہ پھر دہریہ ہو جاتا ہے، ناستک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جتنے آج کل ایکس مسلم کا فتنہ چل رہا ہے، جتنے ایکس مسلم ہیں سب کے سب دیوبندی سے اہل حدیث بنا، اہل حدیث سے پھر ایکس مسلم بنا۔ اسی طرح قادیانی پہلے تبلیغ جماعت میں جا کے دیوبندی بنتا ہے، دیوبندی سے پھر قادیانی بنتا ہے۔ فی الحال ایک پانی پت کا ایک دیوبندی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بعد میں دیوبندی لوگ بچنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ پاگل ہو گیا، اس کے چہرے سے، اس کے چال ڈھال سے، اس کی بول چال سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، بالکل سمجھدار، بلکہ سازش کے تحت یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی ان خبیثوں کی سازش ہے، ختم نبوت کو کمزور کرنے کی سازش کر کے ایسے کو نبوت کا دعویٰ کرایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ دیوبندی مفتیوں کے پاس جواب نہیں ہے، یہ گول مول گھماتے ہیں، اور صرف ایک ہی الفاظ پر یہ لوگ گھما کے پبلک کو، صرف پبلک کی ذہن کو منتشر کرنے کا ان کی سازش ہے۔ ان کے کسی مفتی کے پاس جواب نہیں ہے، کھل کر نہیں کہہ سکتا کہ مولانا سعد صحیح ہے یا شورا والے صحیح ہے۔ جب کوئی بھی صحیح تم نہیں کہہ سکتے، پھر ان کی طرف پبلک کو کیوں جانے دے رہے ہو؟ پبلک جا رہے بھٹک رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن دیوبندی مولویوں کی اوقات نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ کھل کر بولے۔ علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند بھی کھل کر ایک گٹ کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جس دن سعد والوں کے خلاف فتویٰ دے گا، پورے بھارت میں ہر جگہ ہنگامہ برپا ہو جائے گا، سب سے زیادہ دیوبندی علماء کی پٹائی ہوگی، کیونکہ اکثر جگہ انڈیا میں سعد والوں کا قبضہ ہے، اور شورا والوں کے خلاف اگر فتویٰ دے گا
بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں، افریقہ میں، امریکہ میں، لندن، جاپان، سب جگہ پہ یہ سعد والوں کی میجورٹی ہے۔ جو شورا والے ہیں وہ سعد والے کو ماریں گے، پیٹیں گے، اور سعد والے ہیں شورا والوں کو پیٹیں گے۔ دارالعلوم دیوبند بالکل اب دو ناؤ پہ قدم رکھے ہوئے ہیں منافقوں کی طرح۔ اتنے سال میں ان کی منافقت اتنے سال سے چھپا رہے تھے یہ لوگ، آج ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اب دیوبند والے، اب دیوبند کا وجود خطرے میں آ گیا ہے۔ اب دیوبند ایسے زہر کا پیالہ دیوبندیوں کے لیے تبلیغ جماعت بن چکے ہیں، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے۔ تبلیغ جماعت ان لوگوں نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے قائم کیا تھا، ان لوگوں نے اہل سنت کو برباد کرنے کے لیے تبلیغ جماعت قائم کیا تھا۔ وہی تبلیغ جماعت آج دیوبند مدرسہ کی بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے دیوبند سے صرف تبلیغ جماعت کو بینڈ لگایا ہے کہ تبلیغ جماعت کا کام یہاں مت کرو، آپس میں مت لڑو۔ یہ دیوبند میں بینڈ لگایا ہے تبلیغ جماعت کا۔ یہ خود کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہے تبلیغ جماعت کا کام کرنا چاہیے، جب کرنا چاہیے تو دیوبند میں کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ مفتی خود کہہ رہا تھا دیوبند میں تبلیغ جماعت کا کام 8 سال سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تبلیغ جماعت کا کام اگر دیوبند میں ہو جائے نا پھر سے شروع، دیوبند میں تلوار نکلے گی ایک دوسرے کے خلاف، کیونکہ یہ بہت اندر گہرائی تک ایک زخم پہنچ چکا ہے دیوبندیوں کے۔ اب شورا والے، سعد والے پوری دنیا میں عالمی پیمانے پر خانہ جنگ برپا ہو گیا ہے ان کے اندر۔ تو ہمارے سنیوں کے لیے بہت خوشخبری ہے، کیونکہ پھر سے سنیت عروج پر آئے گا اور دیوبندیت ختم ہوگا انشاءاللہ، بہت جلد ختم ہوگا۔ اور دیوبندیوں کو چیلنج کرتا ہوں، تم یہ فتنہ کو مٹا کر دکھاؤ۔ اب سعد والے، شورا والے، مولانا سعد کبھی بھی رجوع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ کے مسئلہ ہے، اربوں روپیہ جاگیر کا مسئلہ ہے۔ سعودی کا جتنے زکوٰۃ فطرہ آتا ہے، سعودی کے شیوخ آتے ہیں نذرانہ دینے، زکوٰۃ فطرہ دینے کے لیے، وہ مولانا سعد کو آ کر دیتے ہیں۔ اور مولانا سعد ہٹ جائیں گے تو یہ لاکھوں کروڑوں کا نذرانہ ہے نا، یہ تم مولوی اس کے لائق نہیں ہو کہ تم کو یہ کروڑوں کا زکوٰۃ صدقہ نذرانہ دیا جائے۔ یہ سب کا حقدار مولانا سعد ہے۔ تو ایک حساب سے مولانا سعد نے بہت زبردست کام کیا ہے دیوبندیوں کو برباد کرنے کے لیے، اور مولانا سعد کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ سعد والوں نے ایک جگہ پہ میرا ساتھ دے کر سنی مسجد قائم کرنے میں میری مدد کیا، کیونکہ وہاں سب شورا والے تھے، پھر سعد والوں نے میری مدد کیا اور سنی مسجد وہاں قائم ہوئی۔ اسی طرح جہاں سعد والوں پر ظلم ہو رہا ہے تو سعد والے میرا ساتھ دے، وہاں سنی مسجد قائم کر دیں، انشاءاللہ میں لڑوں گا وہاں شورا والوں کے ساتھ اور علماء دیوبند کے ساتھ۔ اور جو بھی بات کرنا ہو مجھے کال کریں، میرا نمبر دیا ہوا ہے، میرے نمبر پہ کال کر کے مجھ سے بات کر لے۔